Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र एपिसोड नंबर 14। चौथा कानून तबई या फितरी इंतखाब है और इससे फितरत का नहायत उम्दा और कामिल शय को इंतखाब करके हिफाजत करना मुराद है। चुनांचा साइंस का कहना है कि लाखों बरस गुजरने पर हैवानात और नबातात मादा के अज्जा की अस्तरारी हरकतों फितरत के उन 4 कवानीन के मुताबिक रफ्तार इख्तियार करने के बाद तरक्की करके आज इस हालत को पहुंच गया है, यानी उनके मुताबिक इंसान भी एक किस्म का हैवान है, लेकिन फितरी इंतखाब के कानून के मवाफिक उम्दगी और खूबी के एतबार से तरक्की करके इस मौजूदा हालत पर पहुंच गया है। यानी कि डार्विन की थ्योरी इससे मिलती जुलती है। हाँ, इस पर बहस हो चुकी है। अब की बार दुरानी साहब बोले, अब आप बाशऊर हैं कि दूसरों के नजरियात और अपनी सोच में फर्क कर सकें और सही नतीजा अखज़ कर सकें। फरीदी साहब ने भी बहस में हिस्सा लिया, वरना मियाँ जी की मौजूदगी में वो लोग बहुत कम गुफ्तगू में हिस्सा लेते। आंखें खोल कर देखो तो फिर इल्म होता जाएगा कि किस कदर सच्चाई हकीकत इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है। बात तो सिर्फ समझने की है और कुदरत भी बार बार तफक्कुर, सोच, गौर व फिक्र, समझने और अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देती है। खुदा ने हमें फितरत सलीम पर पैदा किया है और अक्ल सलीम को इस्तेमाल करने का बार बार हुक्म देता है। ये हमारे मजहब की खूबी है कि हर अमल को अक्ल की कसौटी पर परखने की ताकीद की है। जहां शक पैदा हो उसे छोड़ दो, जिस पर दिल मुतमईन हो जाए उसको अपना लो। ऐसा शफाफ नजरिया कहीं और नहीं मिलेगा। और हम जो तुम्हारे नजरियातों ख्यालात की तावीलें बताते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि कुदरत तक पहुंचने के लिए कुदरत में झांकना बहुत जरूरी है। इस राह के मुसाफिर को हर शोबे का कतई व हतमी इल्म होना चाहिए। जब इल्म पर अकल मुहर साबित करती है तो फिर बेइत्मीनानी कभी पैदा नहीं होती। ये भी रूहानी तरबियत का हिस्सा है। मियाँ जी ने भरपूर वजाहत की और दुरानी साहब को इशारा किया। थोड़ी देर बाद दुरानी साहब खाना ले आए और सब खामोशी से खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो मियाँ जी से दुआएं लेकर रुखसत हो गए। काफी दिनों से वो घर में बिल्कुल तन्हा थी। मम्मी पापा बिजनेस टूर के सिलसिले में जर्मनी गए थे और वापसी पर काफी मुल्कों से होकर आना था। वो घर में बहुत खुश थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, वरना हर वक्त मम्मा उसको डांटती ही रहती। जिंदगी भी अजीब कानून के तहत चलती है। कभी बहुत पुरसुकून और आसूदा हाल, तो कभी ऐसे बेचैन दिन और ऐसी बदहाली और बेइत्मीनानी कि वो तंग सी पड़ जाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू हो गई थी कि किस तरह खुशहाली बदहाली के पीछे और बदहाली खुशहाली की मुंतजर रहती है। बात तो बस दोनों की है। न जिंदगी एक डगर पर चल सकती है, न हालात, ना ही इंसान। अब उसका जहन ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि हर क्राइसिस गुजर ही जाता है, जल्द या देर से, मगर जरूर। हसन आता, खैरियत पूछता और चला जाता। मेरा हसन से मिलने का दिल चाहता है। एक दिन उसने हसन से कहा, लेकिन सुना है वो लोग उसको बाहर ले गए हैं। हसन ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्यों? वो चौंकी। इलाज के सिलसिले में।
کیا وہ زیادہ سیریس ہے؟ معلوم نہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ایک دن میں ہاسپٹل گیا تھا تو وہاں سے پتا چلا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فائدہ؟ حسن، تم ہر بات میں فائدہ نقصان کیوں سوچنے بیٹھ جاتے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی، اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ زندگی اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ وہ خفگی سے بولی، مثلاً؟ اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں، میں پریشان ہوں اور تم… میں بھی بہت سنجیدہ ہوں، تم سے کوئی مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا ناراض مت ہو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں نے چائے نہیں پینی، میں جا رہا ہوں۔ جب بھی موڈ آف دیکھتی ہو چائے آفر کرتی ہو۔ بھی ہے، ایسے میں کبھی چائے نہیں پیتا۔ وہ بھی خفگی سے بولا، تو ناراض کس بات پر ہو رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کسی پر نہیں، صرف اپنے آپ پر۔ ڈونٹ بی سو سینیکل۔ حالات انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر چل دیا اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی کہ آہستہ آہستہ اس میں کتنی تلخی آ رہی تھی۔ اگلے دن اچانک اسے خبر ملی کہ واپسی پر اس کے ممی پاپا کا پلین کریش ہو گیا ہے۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ایسا شدید دھچکا لگا کہ وہ کئی دنوں تک بے ہوش رہی۔ نہ کوئی بہن بھائی، صرف حسن اور اس کے گھر والے اس کو سنبھالتے رہے۔ بہت کوشش کی مگر ان لوگوں کی لاشیں بھی نہ مل سکی۔ وہ ان کے جانے کے بعد تو بالکل ہی تنہا اور بکھر کر رہ گئی، ہر وقت گم سم بیٹھی رہتی۔ حسن اس کو بہت سمجھاتا، دلاسے دیتا اور ہر طرح سے اس کے دکھ میں شریک ہوتا، مگر بعض دکھوں کا تعلق صرف انسان کے اندر سے، اس کے باطن سے ہوتا ہے، اور جن کا کرب صرف انسان خود ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کنارے پہ کھڑا کس طرح سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چھپا ہے؟ وہ تو صرف یہی دیکھتا ہے کہ سمندر بہت بڑا اور گہرا ہے۔ اس کے اندر کتنی کڑواہٹ اور کتنی تلخی ہے، یہ صرف اس کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسی ہی کڑواہٹ اور تلخی نے اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے گھر سے باہر بھی نہ نکلی تھی۔ اب تو کوئی روک ٹوک بھی نہ تھی، مگر اس کا دل بالکل باہر جانے کو نہ چاہتا تھا۔ والدین کی وفات ہی اس کے لیے صدمہ نہ تھی، مزید افتاد یہ پڑی کہ پاپا کی وزارت میں جتنی کرپشن ہوئی تھی، اب سارے اسکینڈلز منظر عام پر آنے لگے تھے۔ ہر روز اخبارات نئے نئے واقعات سے بھری ہوتی۔ آہستہ آہستہ جتنی جائیداد تھی وہ ضبط ہونے لگی، سارا کچھ ہاتھ سے نکلنے لگا، مگر وہ بھی ان کو واپس لینے کی تگ و دو نہ کرتی۔ حسن اس کو بار بار سمجھاتا، پیروی کرنے کو کہتا، مگر ہر بار وہ خاموش رہتی۔ وہ جھنجلا کر خود ہی چلا جاتا۔ اس کو ان چیزوں سے اب کوئی دلچسپی نہ رہی تھی کہ وہ ان کے حصول کے لیے تگ و دو کرتی۔ یہ سب چیزیں اب اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ صرف گھر اور ایک پلازا بڑی مشکل سے حسن نے تگ و دو کر کے بچایا تھا۔ ساری شان و شوکت ختم ہو کر رہ گئی، سارے ملازم رخصت ہو گئے، بشیرہ اپنے گاؤں چلی گئی۔ اب تھوڑے پیسوں پر ایک ملازمہ رکھ لی تھی۔ حالات نے ایسا دائرہ تنگ کیا کہ زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ ہر روز کوئی نیا تقاضا، کوئی نیا نوٹس منتظر ہوتا۔ حسن کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا تھا اور عدالت نے گھر کے بارے میں اسے پھر طلب کیا تھا، کیونکہ اس پر کسی اور نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ اس کی ملکیت تھی، مگر دھوس سے لی گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہ اچانک
मियाँ जी, दुरानी साहब और फरीदी साहब आ गए। वो उनको देखकर हैरान रह गई और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मियाँ जी, मेरे मम्मा, पापा। वो उनको देखते ही फट पड़ी। हाँ, इल्म हुआ, बहुत दुख हुआ। इंसान हर रिश्ता वक्त के साथ साथ मसलहतों के तहत बदल लेता है, मगर माँ बाप कभी नहीं। ये कुदरत का बहुत बड़ा इनाम और अतिया है। अगर खालिक ऊपर बैठकर निगहबानी करता है तो वो जमीन पर मुहाफिज होते हैं। सोचो, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है, जो पहले अपने वजूद से औलाद को तख्लीक करते हैं, फिर अपने खून पसीने पर उनको परवान चढ़ाते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? कौन? कोई भी तो नहीं। उनका नेमुल बदल वाकई कोई नहीं। औलाद के दुख समेटने के लिए अपनी चादर को तार तार कर देते हैं, उनकी बका के लिए अपनी फना कबूल करते हैं। वाकई उनकी मौत बहुत बड़ा जिया होती है, लेकिन जो उसकी मर्जी, हम कौन है जो उससे सवाल कर सके। वही है जो हमें ऐसी हस्तियां देता है, फिर उनके लिए बेपनाह मोहब्बत भी दिलों में डाल देता है और फिर छीन लेता है। हमारी मर्जी और अमल दखल तो कहीं नहीं। वो दिलासा दे रहे थे और वो काफी देर रोती रही। मत रो, उनके लिए जो हमारे थे भी और नहीं भी। उन्होंने फिर तसल्ली दी। मगर इंसान दिल रखता है, इस साथ साथ और जज्बात भी तो खुदा ने ही दिए हैं। जब वो वदियत करता है तो आजमाइश भी वही करता है। इस आजमाइश पर इंसान क्या करे? शुक्र, हर हाल में शुक्र। मियाँ जी ने सांस खींचकर कहा। शुक्र बहुत मुश्किल है। क्या दुख हो और इंसान रोए भी ना? ये कैसे मुमकिन है? इंसान सब्र तो कर सकता है, शुक्र कैसे करे? वो बमुश्किल बोली। हाँ, मुश्किल तो बहुत है, मगर अब्दियत का तकाजा है ही कि वो शुक्र करे, जब ना मिले और जब मिले तब भी। मियाँ साहब ने फिर कहा। मियाँ जी, इंसान बहुत कम हौसला वाक़ हुआ है। सब्र और शुक्र बहुत मुश्किल है। वो बोली। हाँ, उसको सब मालूम है, इसलिए तो सब्र और शुक्र का ज्यादा तकाजा किया गया है। सब्र तो जानवर भी कर लेते हैं। तमाम मखलूक जो बोलती नहीं, सब्र ही तो करती है, क्योंकि उनके सिवा इसके पास और कोई चारा नहीं। और इंसान को जबान देकर उसके सब्र और शुक्र का इम्तिहान लिया गया है। इंसान किस्मत पर शाकिर रहे, जो मिलता है या मिल रहा है वो सब लिख दिया गया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो फिर इंसान बिल्कुल साकित बैठा रहे, जो मिलना है मिलकर रहेगा? नहीं, हरकत बहुत जरूरी है। तुम्हें बताया था ना कि कायनात में एक ऐसा मादा है जिसकी हरकत से हयात वजूद में आती है। इसी तरह इंसान की हरकत से आमाल वजूद में आते हैं, और अमाल पर ही इंसानी जिंदगी का दारो मदार है। पानी का गिलास उठाए बगैर मुंह में पानी कैसे जाएगा? ये निज़ाम कायनात है। अगर हर एक को यूं ही बैठे बिठाए जरूरत की चीजें पहुंचती नहीं तो कानून हरकत तो खत्म हो गया। कायनात साके तो जामिद हो जाएगी। फिर ये दुनिया ना रहेगी, बल्कि जन्नत तो फिर यहीं बन जाएगी। फिर अमल कहाँ और जजा और सजा कहाँ? मियाँ जी ने वजाहत की। मैं अपने आप को बहुत समझाती हूँ, मगर अस्तराब बढ़ता ही जाता है। वो बेचैनी से बोली। हाँ, ये फितरी अमल है। हर बात हर वाकया अपने आप में अहमियत रखता है, और वक्त उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। फिर ये वही वक्त है जो आहिस्ता आहिस्ता इस पर धूल मट्टी की तहें जमाना शुरू कर देता है,
اور واقعات منو مٹی تلے دبتے چلے جاتے ہیں انسان کی طرح۔ پھر جس طرح زمانہ انسان کو بھلا دیتا ہے اور اس کی بوسیدہ کھنکتی ہڈیوں میں اور پھر راکھ میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح واقعات چھوٹے ہوں یا بڑے انسان کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح کبھی کبھی کسی انسان کی نشانی ملتی ہے، جیسے کوئی کھوپڑی، کوئی ہڈی، اس طرح کوئی بات انسان کے اندر دفن واقعات کو باہر لے آتی ہے، مگر کسک کے ساتھ۔ بس یہی زندگی ہے کہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ گھبراؤ مت، کل دورانی اور فریدی تمہیں کہیں لے کر جائیں گے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ قدرت ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کرے گی۔ ہر تکلیف ایک آزمائش، اور ہر آزمائش کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہی قدرت کی منصوبہ بندی ہے، اور قدرت اپنی منصوبہ بندی میں بہت جامع اور اٹل ہے۔ میاں جی نے توضیح کی۔ کہاں؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہارا اضطراب ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دل رونے کو چاہتا ہے تو ضرور رو۔ آنسو بھی تو دل کا غبار ہوتے ہیں، جو آنکھوں کے دھوئیں کو، ان کی گندگی اور جالوں کو کم کرتے ہیں۔ یہ بھی قدرت کا عطیہ ہے۔ انسان کے اندر جب لاوا ابلتا ہے تو آنسو اس کا کیتھارسس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تینوں خاموشی سے باہر نکل آئے۔ اگلے دن فریدی صاحب اور دورانی صاحب اسے اپنے ریسرچ سینٹر لے گئے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی عمارت جس کے مختلف فیزز تھے، وہاں کسی قدر منظم طریقے سے کام ہو رہا تھا، اور وہ حیران رہ گئی۔ فریدی صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ہمارا ریسرچ سینٹر ہے۔ بزنس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ کیسی ریسرچ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جانوروں اور پودوں پر۔ کیا مطلب؟ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ادھر آئیے، یہ دیکھیے۔ انہوں نے اسے طرح طرح کے پودے دکھائے، جن کی نسل تو ایک تھی مگر اقسام بے شمار۔ کسی رنگ میں فرق تھا تو کسی کے شکل میں، کسی کی جسامت میں تو کسی کی قد میں۔ اب ان مختلف اقسام کو ہم بہت ممالک سے اکٹھا کر کے اپنے اس ریسرچ سینٹر میں لاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ گھاس ہے، کتنی انواع کی گھاس ہے۔ اس کا رنگ گہرا براؤن ہے، اس کا ہلکا، اس کا سبزی مائل ہے اور اس کا سبز۔ اسی طرح ہم مختلف پھولوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جیسے گلاب ہے تو ایک نام، مگر اس کی کتنی اقسام ہیں، ان سب کو ہم یہاں اکٹھا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ سب سے پہلے تو ہم ان کی افزائش کے جو دو طریقے ہیں، جنسی اور غیر جنسی، اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ جنسی طریقے کا مقصد اس پودے کے مقابلے میں جس سے یہ پیدا ہوا ہے، ایک جدید منفرد وجود کا اظہار ہے، اور غیر جنسی افزائش نسل کا طریقہ جو نامیاتی وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے ظہور میں آتا ہے، جو دراصل پودے سے جدا ہو گیا ہو اور اس طریقے سے ترقی پا گیا ہو کہ وہ پھر اسی پودے سے واصل ہو جائے جس سے وہ نکلا تھا۔ عالم نباتات میں جنسی افزائش نسل ایک ہی پودے پر نر اور مادہ کے ملاپ سے جنسی تکمیل کے ذریعے عمل میں آتی ہے یا جدا گانا پودوں پر قائم ہو جاتی ہے۔ اب ہم ان کی افزائش کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے ماحول میں ان کو پروان چڑھا کر نہ صرف ان کی نفسیات کا جائزہ لیتے ہیں، بلکہ ان پودوں کو کشیدہ کر کے ان سے جو عرق نکلتا ہے اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ کس کس طرح انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ وہ حیران رہ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ قدرت کے شاہکاروں کو جاننے سے قدرت کی کاریگری کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ انسانوں کی طرح ان کی بھی پوری کائنات ہے، کوئی ایک بھی دوسرے سے نہیں ملتا، مگر اندر سے خاصیت کے اعتبار سے بہت کچھ ملتا ہے۔
اور بعض ایسے ایسے نفیس اور نازک احساسات کے مالک ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ بعض اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو چھوتے ہی باہم مل کر یوں سکڑ جاتے ہیں جیسے شرما گئے ہوں۔ نفسیاتی طور پر بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اتنے دیو قامت، مضبوط اور توانا درخت ہیں کہ نظریں تھک جاتی ہیں مگر ان کی لمبائی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ کچھ بارش کے محتاج ہیں، کچھ کے لیے فوار اور کچھ کے لیے نمی ہی کافی ہے۔ اتنے اتنے خوبصورت رنگ برنگے پھول ہیں کہ ایک کی شکل، خوشبو اور خاصیت دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح پھلوں میں اتنا اختلاف، ان کے ذائقوں، شکلوں، رنگوں میں اتنا فرق۔ جو ذائقہ چھلکے میں ہے وہ گودے میں نہیں، تخم اور پتوں میں فرق۔ انسان تو صرف بیج بو کر مٹی ہموار کر دیتا ہے اور قدرت اس کو مختلف شکلیں دیتی ہے۔ ایک درخت کے ریشمی تنے، پتے، پھول، تخم، پھل میں جدا جدا خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جوز ہندی یعنی نارجیل کا ایک درخت ایسا ہے جس کے پھل کے پکنے سے پہلے اس سے شراب بنائی جاتی ہے، اور پکنے کے بعد جو اس سے بنتا ہے وہ دودھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ ترکاری کے طور پر اس کے پتے پکتے ہیں اور اس کے پھول کے رس سے شکر بنتی ہے۔ اس کی لکڑی اور پھول کے چھلکے کے برتن، پیالے اور گھڑے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی چھال کے ریشوں سے کپڑے، چھلنیاں، بورے اور رسی تیار ہوتی ہے۔ اس کے پھلوں سے گری کا تیل نکالا جاتا ہے اور لکڑی کے برادے سے لکھنے کی روشنائی، پتوں سے لکھنے کا کاغذ بھی بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کائنات ایسے عجائبات سے بھری پڑی ہے اور ابھی تسخیر کرنے کو بہت کچھ رہتا ہے۔ جو معلوم ہوا ہے وہ تو صرف 4-5% ہے، اور ہمارے اس ریسرچ سینٹر میں اسی قسم کی تحقیقات ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ایک اور کائنات ہے مگر بہت چھوٹی، جس کو صرف مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کائی جو پانی کی سطح پر تیرتی ہے۔ اس قدر چھوٹے اور دبے ہونے کے باوجود ان میں پھول اور تخم سب کچھ ہوتا ہے۔ ادھر آؤ یہاں۔ انہوں نے ایک مائکروسکوپ اس کے حوالے کی اور وہ نیچے ذروں کے برابر چلتے پھرتے بیکٹیریاز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب ادھر آؤ۔ وہ اسے فیز نمبر 4 میں لے گئے۔ وہاں رنگ برنگی ہر طرح کے اقسام کے پرندے، طوطے، چڑیاں، کوے، کبوتر، چیلیں اور بے شمار انواع و اقسام کے عجوبے تھے۔ ان پر بھی ایسی ہی ریسرچ ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی رطوبتیں خارج کرتے ہیں جس کو طرح طرح سے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ہم ان کو یہاں پالتے ہیں ان کی نفسیات کا تجزیہ کرنے کے لیے اور ان کے اندر چھپی مختلف صلاحیتوں کو جاننے کے لیے۔ نفسیاتی تجربات دورانی صاحب کرتے ہیں، اسی طرح حیوانی دنیا بھی اپنے اندر ایک کائنات رکھتی ہے جس میں بے شمار اسرار اور فوائد ہیں۔ کچھ انسانوں کے لیے خطرناک ہے، مگر کسی نہ کسی طرح ان میں پلس پوائنٹس بھی ہیں۔ تو اس ریسرچ سے فائدہ اگر دیکھا جائے تو ریسرچ میں ہی سب راز پوشیدہ ہیں۔ خدا نے کائنات بنا کر انسان کے حوالے کر دی ہے کہ اس کو جھنجھوڑو، الٹو پلٹو، دیکھو اور نکالو اس میں جو کچھ ہے۔ اور زمین ابھی تک نہ جانے کیا کیا اگلتی آ رہی ہے، پہاڑ اپنے اندر کیا کیا چھپائے بیٹھے ہیں، سب ریسرچ سے ہی باہر نکلیں گے۔ اور صحیح انسان بھی تو ریسرچ سے ہی باہر آتا ہے۔ کیا آپ نے ریسرچ نہیں کی؟ فریدی صاحب نے ایک دم پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو چونکی۔ حیران مت ہو، ہم نے تو ابھی چھوٹے پیمانے پر ریسرچ کی ہے، دنیا میں تو نہ جانے کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ کائنات آپ کو حیران کرنے کے لیے کھڑی نظر آئے گی۔ مثلاً عالم کواکب کی طرف آئیں تو وہ بھی انسانی عقل کو حیران کر دینے کے لیے تیار ہیں۔
سیارے، ستارے، آفتاب، ماہتاب سب اپنی اپنی ذات میں مختلف اور بے مثال خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض کا نور سرخ، سفید، زرد اور کئی رنگوں کا ہے۔ بعض کا نور اصلی ہے جیسے آفتاب کا، اور بعض دوسروں سے نور حاصل کرتے ہیں جیسے قمر اور باقی سیارے۔ بعض میں حرارت کی بالکل ہی رمق نہیں، بعض بہت گرم ہے اور بہت سرد، بعض میں دوسروں کی وجہ سے گرہن ہے اور کچھ میں سرے سے یہ خصوصیت ہی نہیں ہے۔ پھر قوانین قدرت کے نہایت مستحکم نظام کے تحت یہ مختلف برجوں اور منزلوں میں طرح طرح کی گردشوں اور حرکتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جن سے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ کوئی منزلیں اور راستے متعین کرتے ہیں، یہ برسوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا پتہ بتاتے ہیں۔ ان کی ترتیب عقل کو دنگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں مخلوقات یعنی نباتات، حیوانیات، معدنیات کے ذخائر بھی موجود ہیں، جن کی پرورش ان کے انوار کی حرکت سے ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق ہر ایک کو غذا مہیا کی جاتی ہے۔ اسی طرح آسمان پر تیرتے ان بادلوں کی بھی 10 بڑی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 قسم کے بادل کافی بلندی پر ہوتے ہیں، 2 قسم کے متوسط بلندی پر، 3 قسم کے نہایت کم بلندی پر۔ 2 قسمیں ایسی ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور بعض کی بلندی بعض اوقات کئی کئی میل ہوتی ہے۔ اوپر کے بادلوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ پانی کے بخارات منجمد ہو کر برف کے تراشے بن جاتے ہیں، اس لیے ان سے بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ متوسط بادلوں میں سے ایک قسم اور زیریں بادلوں میں 2 قسمیں ایسی ہیں جن سے بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی جانب دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے ہوا کس قدر ضروری ہے، اسی لیے زیادہ مقدار میں اس کو مہیا کیا گیا ہے۔ ہوا کی بھی کئی اقسام اور افعال ہیں، کہیں شرقی، غربی، خشک، تر، گرم، سرد، مرطوب، نرم، کہیں رات کو اور کہیں دن کو چلتی ہے، کہیں بے قاعدہ اور کہیں باقاعدہ چلتی ہے، کہیں آہستہ، کہیں جھکڑوں کی صورت میں، کہیں اس کی چال کی تیزی فی گھنٹہ 7 میل سے لے کر 91 میل تک ہوتی ہے، اور کبھی اتنی تند و تیز کہ فی گھنٹہ 120 میل یا اس سے بھی زیادہ۔ کہیں گرد باد اور بگولے ہوتے ہیں اور کہیں بادلوں کو ہانکتی ہے، کہیں حرارت کو لطیف کرتی ہے، کہیں بیج اڑا کر بکھیرتی ہے، کہیں سمندروں میں جہازوں کو چلنے میں مدد دیتی ہے۔ الغرض جدھر دیکھو کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔